मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मुझे पास एक दफ़ा कनाडा से फ़ोन आया, वो कोई वहाँ की यूनियन काउंसिल के कोई सदर थे और वो वहाँ पे ना घरेलू मामलात, मुस्लिम थे लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई जो मुस्लिम फैमिलीज़ हैं या कोई गैर मुस्लिम फैमिलीज़ के जो फड्डे मड्डे होते हैं वो निपटाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से थे। वहाँ वो ये बड़े अच्छे कवानीन हैं, वहाँ गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह के काम हो रहे हैं कि यार फैमिली को जोड़ने के लिए जो भी आप कर सकते हो करो। हमारे यहाँ गवर्नमेंट लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई काम नहीं है। यूनियन काउंसिल है मगर उसको पता ही नहीं होता किस महल्ले में क्या हो रहा है, और ना ही पता हो अच्छा है, पता होगा तो और थोड़ा सा खतरनाक हो जाएगा, अल्लाह खैर करे। तो बल्कि हमारे यहाँ अदालतें माशाल्लाह जोड़ के बजाय तबीयत से तोड़ पैदा कर रही हैं। अदालत चले गए ना तो अब तलाक नहीं भी देनी होती तो फिर क्या होती है, क्योंकि वकील उसको पहले से औरत को बताता है ये इल्ज़ाम अपने शोहर पे लगा दे। वो मारता पीटता है, वो फोश मूवी देखता है, या वो गंदा आदमी है, या जब मर्द पड़ता है वो और तैश में आ जाता है, बोलते हैं अब तो मैं वो और ज़्यादा, और इसी तरह मर्द भी यही कर रहा होता है जाके। तो उनके मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा यार यहाँ मुस्लिम मुफ्ती साहब ख़वातीन के हुकूक़ पर अल्लाह का वास्ता बयान करें, आप औरतें बड़ी मजलूम हैं, आपके बयान दुनिया सुनती है। मैंने कहा कैसे मजलूम है भाई, मैं तो हम जैसे नालायकों के हालात हम देख रहे होते हैं, सही है ना, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा कि मैं मजलूम हूँ, मैं कह भी नहीं सकता, मैं कह भी नहीं सकता, मैं इतना मेरे अंदर तपड़ नहीं है, ठीक है ना, हमारे अंदर इतना दम नहीं है। ये बड़ा जिगर वाले लोगों का काम है ऐसी बातें करना। तो वो उन्होंने कहा कि भाई औरतें बड़ी मजलूम हैं, मेरे पास जो केसेस आते हैं। मैंने कहा कैसे मजलूम है, यहाँ कनाडा में तो ख़वातीन के बहुत ज़्यादा हुकूक हैं, यहाँ तो मर्द को वो जब चाहे गिच्ची मरोड़ दें उसकी, कानून इतना सख्त है, और आप कह रहे हैं ख़वातीन बहुत मजलूम हैं, आप इनके हक़ में बयान करें, मर्द जुल्म ना करें। तो कहने लगे आपको नहीं पता यहाँ मर्द बहुत सारे नहीं होंगे, कोई कनाडा में लोग बयान सुन रहे होते हैं तो कहते हैं यार कोई नहीं कूटता पीटता, यहाँ तो आप पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। देखो जो लोग इस तरह सालिसी का काम कर रहे होते हैं ना, उनके पास इस तरह के केस आते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर गली महल्ले में ऐसे हो रहे हों। नॉर्मली अब जैसे मैं बताऊं, आज मेरे पास तलाक के 5 केस आए, कल 3 केस आए, तो आप कहेंगे यार हमारी गली में तो किसी को तलाक नहीं हुई, तो अब वो तो जो हुई होगी तो हमारे पास आ गया ना वो। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि पूरे कनाडा में ये हर गली महल्ले में हो रहा हो, लेकिन जो आदमी सालिसी का काम कर रहा होता है उसके पास तो जो केस आते हैं, तो उसमें वो कह रहे हैं मेजॉरिटी ऐसी है जिसमें औरतें मजलूम होती हैं। उनके राय के मुताबिक वो जुल्म क्या होता है कि मर्द बेतहाशा मारते हैं। कह रहे हैं ऐसे ऐसे केस आते हैं, औरतों को इतना मारा हुआ है, खून खराबा किया हुआ है, तो समझाओ आप। मैंने कहा यार मेरी अकल नहीं मान रही कि इतना मजबूत लॉ है, इतना मजबूत कानून है, और मर्द उठ के इतने लॉ में आज कैसे खून खराबा कर सकता है आदमी। ये तो अगर लॉ ना भी हो तो भी मेरा ख्याल है 2-4 आदमी तो ऐसे जालिम हर मुआशरे में होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी या बहुत सारे मर्द हमारे मुआशरे में मेरा ख्याल है शहरी गांव देहातों में होता है, लेकिन शहरी इलाकों में, पढ़े लिखे इलाकों में ऐसा नहीं होता कि एक थप्पड़ मारने से पहले भी आदमी 20 दफा सोचता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा और फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा। तो और इतना मारा कि जनाब खून खराबा हो गया, ये कैसे पॉसिबल। मैंने कहा मुझे मेरी खोपड़ी में ये बात नहीं आ रही। मैंने उन्हें बताया कि पीने की वजह से। किस वजह से जी? पीने की। शराब पीते हैं, उसके बाद खोपड़ी काम करना छोड़ देती, बात बात पे एक्साइटेड होते हैं, गुस्सा आता है, तोड़ दिया फोड़ दिया। जब उसके बाद बेगम का जब कीमा बन गया, उसके बाद जब उतरा है नशा, भाई ये हुआ क्या है ना ये हुआ क्या। कह रहे फिर बीवी अगर जेल भिजवा दे उस पे फिर और तपता है वहां जाके वो कि मेरी बीवी ने मुझे जेल क्यों भिजवाया, वो बाहर निकलो फिर मैं देखो क्या करता हूं। तो या तो तलाक होती है या औरत पिटती रहती है। तो ये किसके फजाइल हैं, किसके? पीने पिलाने के। तो अगर पीने में सुकून होता, शराब में सुकून होता, पीने में लज्जत होती, तो इतनी टेंशन में आता कि बीवी को मार धाड़ के उसका बेड़ा गर्क कर देता। क्या हो गया मेरे भाई? अबे जो सुकून में होता है वो तो गुस्से वाली बात पे भी उसको बाज दफा हंसी आ रही होती है उसको। बाज दफा बीवी ऐसी उल्टी बात करती है, आदमी को हंसी आ जाती है, यार बहुत बड़ी फेंक दी बेगम, बस हल्की रखो। हंसी आती है, हालांकि गुस्सा आना चाहिए था। समझ रहे हैं ना। तो एक साहब ने मुझे बताया कि मेरी बड़े अच्छे खुश मिजाज हैं, उन्होंने बताया कि मेरी बेगम जो है ना वो
سیڑھیوں سے نیچے آتی ہے دروازہ کھولنے کے لیے, اوپر ایک منزل پہ رہتی ہے. سارا دن میں 2 دفعہ اس نے نیچے آ کے اوپر جانا ہے, ایک ماسی کے لیے اور ایک کہتے ہیں میں جب آتا ہوں آفس سے. اور کوئی کام نہیں کر رہے, گھر میں ماسی بھی ہے اور سارے کام ماسیاں کر رہی ہیں, بیگم کا کوئی کام نہیں ہے گھر میں. تو کھانا بس پکا لیتی ہیں, وہ بھی کبھی باہر سے آ گیا. تو کہہ رہے مجھے کہہ رہی تھی کہ جو ہے نا ایک بیل لگا دیں, ایک بٹن لگا دیں یہاں پہ, جب کوئی گیٹ پہ آیا کرے تو میں یہیں سے بٹن کھول دوں. ماسی واسی آتی ہے تو میں یہیں, مجھے نیچے نہ اترنا پڑے. بات غصے والی تھی, آدمی کو غصہ آتا ہے یار اتنا تو کام کر لو نا کہ نیچے سے. تو بندہ کہہ رہا ہے مجھے غصے کے بجائے کیا آ رہی تھی, جو آدمی ڈپریشن میں نہیں ہوتا نا اس کو بعض دفعہ غصے والی بات پہ بھی ہنسی آ رہی ہو. تو مجھے بتا رہا تھا, پھر میں نے کہا اپنے بیگم سے کیا کہنا, میں نے بیگم سے کہا ہاں دیکھو بہت زیادہ ایکچولی بہت ٹینشن والا کام ہے. ایکچولی صرف نیچے آنا نہیں ہے بلکہ آنے کے بعد واپس, اگر صرف آنے کا مسئلہ, کیونکہ جب آپ واپس جاؤ گی گریوٹی کے خلاف کام ہوگا. سائنس بھی ہے نا اس میں بھائی, گریوٹی آپ کو نیچے کھینچ رہی ہے اور آپ ایک ایک اسٹیپ کر کے گریوٹی کے خلاف, اور یہ نہیں کہ ایک دم سے گریوٹی, ایک اسٹیپ پہلے اوپر وہ گریوٹی کے خلاف, دوسرا اسٹیپ اس میں آپ زمین نیچے کھینچ رہی ہے اور آپ کہاں جا رہے ہو. اور دن میں یہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ یہ کرنا پڑ رہا ہے. اس سے تو آپ کا کولیسٹرول سب ختم, فیٹ جو ضروری ہے وہ بھی ختم, ماس جھڑنا شروع ہو جائے گا. یہ بہت بہت ضروری ہے بیگم, سمجھ میں آ رہی ہے بات. جو خوش اخلاق ہوگا نا اس کا اسٹائل یہ ہوگا, جو ہر وقت ڈپریشن میں ہے نا, ڈپریشن میں آیا گھر میں تھکا ہوا, پینے پلانے کا معمول ہے اس کا. جو ڈپریشن میں نہیں ہوتا نا وہ الٹی باتوں کو بھی ہنس کے اگنور کر دیتا. بیگم اللہ کا واسطہ کوئی اور بات کر لو, یہ تمہاری صحت کے لیے کیا ہے, بہت ضروری ہے کہ 2 بلکہ 10 دفعہ تم یہی ایکسرسائز کیا کرو, نیچے آؤ اور اوپر جاؤ. ایسے کوئی گھنٹی ونٹی لگاتی نا تو یہ تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ, وہ ہنس کے ٹال دے گا. اور جو بد دماغ لوگ ہوتے ہیں نا, بد دماغ, زیادہ تر نشے والے لوگ بد دماغ ہوتے ہیں, وہ کیا جواب دیں گے, جو آج کل آ رہے ہیں ہمارے پاس تو ہر قسم کے, وہ اگر اس کی بیگم اگر ایسے کہے گی کہ بٹن لگا دو, اس کی کھوپڑی گھومے گی, کیا بھائی سارا دن تو کرتی کیا ہے 24 گھنٹے میں تیرا کوئی کام ہے نہیں, 2 دفعہ تجھے اترنا پڑتا ہے, دوبارہ یہ لفظ بولا نا رکھ کے چماٹ لگاؤں, اور لگا بھی دے گا پھر وہ. تو خوش مزاجی اور ٹینشن والا دماغ یہ تھوڑی دیر میں انسان کو پتہ چل جاتا ہے, تھوڑی دیر میں. باقی بعض عورتیں واقعی اتنی بد اخلاق ہوتی ہیں کہ خوش مزاج کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہیں. ایسی ہوتی ہیں, جیسے بعض ایسے آدمی بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایسے بد دماغ ہوتے ہیں کہ اچھی بلی خوش مزاج عورت کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتے ہیں. تو یہ انسان ماحول سے بھی بڑا متاثر ہوتا ہے. تو ڈپریشن جو ایک دم ہائپر ہونے والی صفت ہے نا, یہ صرف نشے سے نہیں آتی, یہ ماحول سے بھی آ جاتی ہے. اگر آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہے, ہر وقت ابا سے پٹ رہے ہیں, اماں سے پٹ رہے ہیں, اماں ہر وقت ڈانٹ رہی ہیں, ابا ہر وقت ڈانٹ رہے ہیں, بڑا بھائی کبھی تمیز سے بات ہی نہیں کر رہا, تو الحمدللہ تھوڑے دنوں میں آپ بھی اسی حساب سے ویسے ہی بدتمیز بن جائیں گے. اور یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں, آپ پھر ٹینشن زیادہ نہ لیں, آپ بولیں میں بھی ایسا ہی اور یہ بھی ایسے ہی ہیں. تو اس لیے بہت سوچ سمجھنا چاہیے, انسان ماحول کے اچھے اثرات لے, برے اثرات نہ لے. یہ ہوتا ہے ماحول, جب ماں باپ کی وجہ سے انسان یہودی, ہندو, عیسائی بن جاتا ہے تو بد اخلاق نہیں بن سکتا. کیا ہو گیا بھائی, آپ کہہ سکتے ہو نہیں ماں باپ کی وجہ سے تو اچھا بھی بنتا ہے, برا بھی بنتا ہے ماں باپ کی وجہ سے. اس میں ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ بچوں کے سامنے کم از کم ہم آپس میں اپنے اخلاق کو تھوڑا سا اچھا رکھ لیں, ورنہ بچے بدتمیز بنیں گے. اگر آپ نے بچوں کی تربیت ایسے کی نا, الو کے پٹھے اور گالیاں نکالنا شروع کر دی, تو تمیز نہیں کھانے کی, تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں, بچہ سوچے گا ابا آپ کو تمیز ہے نہیں اور آپ مجھے تمیز سکھا رہے. تمیز ایسی چیز نہیں ہے جو بچے کو باقاعدہ لیکچر دے کے سکھائی جائے. گھر میں ماں باپ اگر بچے کے ساتھ عزت احترام سے بات کریں گے, بیٹا دیکھو جو عزت دار خاندان ہوتے ہیں ان کے بچے کیسے اچھی طرح سے بات کرتے ہیں, آئیے بیٹھیے, کیونکہ انہوں نے ابا اماں سے یہی سنا ہوتا. ابا اماں سے کہہ رہے ہوتے ہیں لائیے کھانا لگا دیجیے, ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں ابا. اور وائف ہسبینڈ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے پیسے چاہیے, اگر آپ دے دیں تو میں تھوڑی سی شاپنگ کرنا چاہتی ہوں. شوہر کہہ دے نہیں چلیں کوئی بات نہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. یہ ایسے تمیز اگر چل رہی ہو تو بچے بھی کیسے پیدا ہوتے ہیں, تمیز سے پیدا. وہ جو ٹیبلٹ والا لطیفہ یاد کر لیے, وہ تمیز والا نہیں, ڈاکٹر نے کھلا دیا تھا.
ابے نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں, تھوڑا سا فریش ہو جائیں گے. ایک ڈاکٹر نے کیپسول ایجاد کیا کہ حاملہ عورت کو کھلائیں گے تو بچہ تمیز والا پیدا ہوگا. تجربہ کیا, ایک پریگنینسی میں خاتون کو کھلایا ایک کیپسول, بچہ پیدا ہوتے ہی آداب. تو انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا ٹائٹ ہو گیا. تو انہوں نے اکٹھے 4-5 کیپسول ایک خاتون کو کھلا دیے. بچہ پیدا ہی نہیں ہو رہا, ٹائم ہو گیا پیدا ہی نہیں ہو رہا. 1 مہینہ اوپر ہو گیا, الٹرا ساؤنڈ کیا, پتہ چلا 2 بچے ایک دوسرے سے کہہ رہے, وہ کہہ رہے پہلے آپ, وہ کہہ رہے نہیں پہلے آپ. اسی میں 1 مہینہ لگا دیا, ان کی تمیز ختم نہیں ہو رہی. تو گھر میں اگر تمیز سے بات ہوگی نا, آئیے بیٹھیے کھائیے, بچوں کو تھپڑ, بعض ماؤں کو ہم نے دیکھا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم اسی ماحول کو دیکھ کے بیان کر رہے ہیں. بعض ماؤں کو شکایت ہوتی ہے ہمارا بچہ تمیز سے بات نہیں کرتا, اور انہیں پتہ ہے تربیت کیسے کی ہوتی ہے. بچہ پانی لے کر آ رہا ہے, تھوڑا سا ہاتھ سے گر گیا, ایک تھپڑ لگا دیا اس کے کھینچ کے. یار کیا ہو گیا یار, بچے کے ہاتھ سے پانی گر گیا ہے, بچے کے ہاتھ سے چائے گر گئی ہے, آپ کے ہاتھ نہیں رک رہے, ایک تھپڑ لگا دیا, وہ گھوم گیا پورا نا. جب وہ پورا گھوم رہا ہے گول گول, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے واقعات بتا رہا ہوں میں. گھوم گیا, بچہ رو رہا ہے تو ایک اور لگا دیا کہ چپ کر جا. وہ چپ تو ہو جائے گا مار کے خوف سے, لیکن سمجھ گو کہ اس کے اخلاق گئے تیل لینے, وہ بدتمیز بنے گا, وہ ایٹیٹیوڈ ختم. تو بچہ گھر میں ماں باپ کو بہت ضروری ہے, بچے سے روب ضرور رکھیں, لیکن بات کیسے کریں, تمیز سے بات کریں. اوے ادھر آ, بیٹھ, ہوئے یہ نہیں ہوتا گھر, یہ بہت ہی بدتمیزی والا حساب کتاب ہے. ہاں بیٹا کیا کھاؤ گے, بیٹا یہ کر لیں, اس طرح سے تمیز سے. آپ لقمان علیہ السلام کو دیکھ لو نا, اپنے بچے کو کیسے نصیحت کر رہے ہیں, یا وہ نہیں, اے میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ, شرک نہیں کرنا. ابے ہو تبے ہو کا لفظ ہے کہیں؟ وہ پورا لقمان علیہ السلام کی اپنے بچے کو نصیحت پر نازل ہوا ہے قرآن. پورے رکوع میں نہ ابے کا لفظ ہے, نہ تبے کا لفظ ہے, نہ اڑے کا لفظ ہے, نہ اوے کا لفظ ہے. عربی میں جو وہ بھی اڑے تڑے ہوگا, آپ کہہ سکتے ہیں اردو کے لفظ قرآن میں کہاں تھے, عربی میں بھی تو ہے نا اڑے تڑے, ابھی ہر زبان میں ہوتا ہے. کہیں بھی نہیں ہے وہ خبیث, تو کیا کر رہا ہے, وہ گدھے تجھے شرم نہیں آتی, اور یہ کہیں بھی نہیں, یا وہ نہیں ہے, اے میرے پیارے بیٹے. خیر یہ الگ ٹاپک ہے. بات کیا چل رہی تھی یار, بہت کلا بازیاں کھا رہا ہوں میں دائیں بائیں. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو اللہ تعالیٰ نے خواہشات پوری کرنے کی جگہ کون سی رکھی ہے جنت میں. یہ اصل بات یہ چل رہی تھی, دائیں بائیں بہت ہم گھومنے شروع کر دیتے ہیں. دنیا میں جب بھی کوئی خواہش پوری ہوگی, ہزاروں انڈے بچے دے کے جائے گی. میں شراب کی مثال دے رہا تھا کہ شراب میں شرابی کہتے ہیں بڑا مزہ ہے, بڑی لذت ہے. ارے اگر لذت اور سکون ہے تو یہ شرابی لوگ بیویوں کو کوٹتے پوٹتے کیوں ہیں؟ زیادہ تر شرابی لوگ طلاقیں دیتے ہیں بیویوں کو, ماں باپ تک ہاتھ پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, کبھی کسی کی دکان توڑ رہے ہیں, ڈپریشن میں, ٹینشن میں. ان کو سکون چاہیے. جو نہیں پیتا وہ کیسے ہوتا ہے, اس کے چہرے پہ رونق ہوگی, وہ اس کے چہرے سے دیکھ کے لگے گا یار پرسکون حالت میں آئیے. تو یہ کتنی بڑی مثال ہے. جس چیز میں جتنی زیادہ عیاشی, اسی میں اتنی زیادہ ٹینشن. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور جس میں جتنی زیادہ ٹینشن, اسی میں اتنی زیادہ عیاشی. روزے میں بہت ٹینشن ہے, افطاری کے وقت اتنی زیادہ عیاشی. گرمیوں کے روزے میں افطار میں زیادہ مزہ ہے, سردیوں میں کم ہے, کیونکہ گرمیوں کے روزے میں پیاس کی ٹینشن آپ زیادہ اٹھاتے ہو. اور صرف افطار کے وقت روزے میں لذت نہیں ہوتی, صبح سحری تک لذت رہتی ہے اس کی. اور پھر پورا مہینہ جو آپ یہ پریکٹس کرتے ہو, اس کے بعد جو آپ کی صحت کو فائدے ہوتے ہیں, اور آپ کی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. بھی میں فائدے بیان کروں گا, پورا نیا ٹاپک شروع ہو جائے گا, وہ الگ ہیں. پھر آخرت کا ثواب الگ, اللہ کی رضا الگ. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے دین میں اتنی لذت رکھی ہے کہ اس کو تو اللہ نے آزمائش مجازن کہہ دیا ہے, ویسے ہی کہہ دیا کہ آزمائش. حقیقت میں یہ مزے ہیں, یہ آزمائش تھوڑی ہے. تبھی ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو اللہ تعالیٰ نے خواہشات پوری کرنے کی جگہ کون سی رکھی ہے جنت میں. یہ اصل بات یہ چل رہی تھی, دائیں بائیں بہت ہم گھومنے شروع کر دیتے ہیں. دنیا میں جب بھی کوئی خواہش پوری ہوگی, ہزاروں انڈے بچے دے کے جائے گی. میں شراب کی مثال دے رہا تھا کہ شراب میں شرابی کہتے ہیں بڑا مزہ ہے, بڑی لذت ہے. ارے اگر لذت اور سکون ہے تو یہ شرابی لوگ بیویوں کو کوٹتے پوٹتے کیوں ہیں؟ زیادہ تر شرابی لوگ طلاقیں دیتے ہیں بیویوں کو, ماں باپ تک ہاتھ پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, کبھی کسی کی دکان توڑ رہے ہیں, ڈپریشن میں, ٹینشن میں. ان کو سکون چاہیے. جو نہیں پیتا
وہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے چہرے پہ رونق ہوگی, وہ اس کے چہرے سے دیکھ کے لگے گا یار پرسکون حالت میں آئیے. تو یہ کتنی بڑی مثال ہے. جس چیز میں جتنی زیادہ عیاشی اسی میں اتنی زیادہ ٹینشن. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور جس میں جتنی زیادہ ٹینشن اسی میں اتنی زیادہ عیاشی. روزے میں بہت ٹینشن ہے, افطاری کے وقت اتنی زیادہ عیاشی. گرمیوں کے روزے میں افطار میں زیادہ مزہ ہے, سردیوں میں کم ہے, کیونکہ گرمیوں کے روزے میں پیاس کی ٹینشن آپ زیادہ اٹھاتے. اور صرف افطار کے وقت روزے میں لذت نہیں ہوتی, صبح سحری تک لذت رہتی ہے اس کی. اور پھر پورا مہینہ جو آپ یہ پریکٹس کرتے ہو, اس کے بعد جو آپ کی صحت کو فائدے ہوتے ہیں اور آپ کی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. بھی میں فائدے بیان کروں گا, پورا نیا ٹاپک شروع ہو جائے گا, وہ الگ ہیں. پھر آخرت کا ثواب الگ, اللہ کی رضا الگ. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے دین میں اتنی لذت رکھی ہے کہ اس کو تو اللہ نے آزمائش مجازن کہہ دیا ہے, ویسے ہی کہہ دیا کہ آزمائش. حقیقت میں یہ مزے ہیں, یہ آزمائش تھوڑی ہے.